औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, आज हमारी नशिस्त नंबर 34 है और इसमें जो आज हमारा मौजू है वो है कैथारसिस। आम इंसान को कैथारसिस के लिए क्या करना चाहिए। तो बात यह है कि इसमें जो मुसन्निफ़ ने लिखा है ये हम इनकी किताब जो है सरफराज शाह साहब की किताब से ही, जो इल्मी नशिस्त है उसमें से ही देख रहे हैं। तो कैथारसिस की इस वक्त हर इंसान को ज़रूरत होती है। एक माहिर नफ्सियात भले वो थेरेपी जानता हो, लेकिन वो भरपूर तवज्जो के साथ जब लोगों की बात को सुनता है तो उन्हें बेहतरीन कैथारसिस मिल जाता है, जिसकी बदौलत वो लोग मुल्क और कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। हमारे 90% मसाइल का हल ही कैथारसिस है। माहिर नफ्सियात हों या दुआ करने वाले नेक अफराद, जब इनके पास कोई जाता है, इनकी दुआ को सुनता है तो ज़ाहिर है वो ये उसका कैथारसिस हो जाता है, यानी कि उसकी मुश्किल परेशानी जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अब बंदा कई दफ़ा ऐसा होता है कि लंबी लंबी कहानी सुना रहा होता है, 40 मिनट पर मुहित हो, तो इसके बाद जो सुनाने वाला होता है ना, जो ये चाहता है कि उसका कैथारसिस हो जाए, वो हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है। असल में हर इंसान दरअसल हर फ़िक्रमंद इंसान को एक मेहरबान, हमदर्द, सुनने वाला जो है वो चाहिए होता है। और जब वो जाने लगे तो क्या होता है, जब उसकी बात को सुना जाता है और उसको प्यार से तसल्ली दी जाती है तो ज़ाहिर है वो फिर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेगा। आप देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये है कि उनके चर्च के अंदर एक कैथारसिस बॉक्स होता है। जिसने गुनाह किया होता है, गलती की होती है, वो उस डब्बे के अंदर खड़ा होता है। दूसरी तरफ पादरी होता है, वो अपनी गलतियां, अपने गुनाह सुना रहा होता है, और वो दूसरी तरफ पादरी जो होता है वो सुन रहा होता है। ठीक है। अब जो सुनाने वाला होता है उसको लगता है कि जी मैं हल्का फुल्का हो गया, इतराफ़ किया लोगों के सामने, तो यानी कि उस पादरी के सामने कर लिया कि मेरे से गलती हो गई। देखें, दीन इस्लाम के अंदर क्या चीज़ है कि जब हमसे कोई गलती या गुनाह या होता है ना, बोझ होता है, तो अल्लाह के सामने इंसान अपने दुआ करे, उससे भी हल्का होता है। ठीक है। लेकिन लोगों के सामने भी, जैसे ये सब माहिर नफ्सियात होते हैं, इंसान इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, क्योंकि प्रॉब्लम की जो नौयत होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। इसलिए उसमें क्या होता है कि इंसान हल्का हो जाता है जब किसी को बता देता है। उसको क्या लगता है कि दुनिया में कोई मेरा साथी है। ठीक है। घर के माहौल में आप देखें, हमारे बड़े जो थे, क्यों घरों के मसले घरों के अंदर ही हल हो जाया करते थे, माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो इसलिए कि घर में जो बड़ी होती थी वो बेटियों को अपना हमदर्द समझती थी, हम राज बनाती थी, तो बच्चियां भी बड़ों के साथ, अपनी नानियों, दादियों या माँ के साथ या बड़ी बहन के साथ शेयर कर लेती थी। ठीक है। तो अब ये हो गया कि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया हुआ है बच्चों के अंदर भी, बाकायदा माहिर नफ्सियात स्कूलों के अंदर भी हायर किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनके पास जाते हैं और उनको अपने मसाइल बताते हैं, और फिर वो बच्चे जो है ना वो हल्के हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि हाँ, हमारे साथ सुनने वाला कोई है। अब देखें, असल चीज़ तो ये है कि हम इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपने करीबी लोगों के लिए वक्त नहीं होता, और हम उनकी बात नहीं सुन पाते, और अगर सुन भी लें तो मनफी राय देते हैं, जो कि इंसान के लिए तकलीफ़ भी होती है ना। इंसान को एक छोटी सी परेशानी लाहक होती है, लेकिन जब वो उसका इजहार किसी के सामने नहीं करता तो फिर वो उसके दिल दिमाग पर हावी हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते वो एक परेशानी का पहाड़ बन जाता है। होता यह है कि बात छोटी होती है, लेकिन वो अपने अंदर, क्योंकि शैतान भी तो जोर लगा रहा है ना, और अंदर हमारा नफ्स है,
تو یہ دونوں چیزیں اس چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے، منفی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے اندر بھی لالچ اور نیگیٹیوٹی یہ چیز زیادہ ہے، اس لیے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے انسان. وہ لوگ جنہوں نے جیسے اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں؟ کیونکہ وہ اپنی مشکلات پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا ان میں سے ان کو گزرنا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ سنتے ہیں اور بہت تسلی والی جو ہے نا رائے دیتی ہیں. اب یہ کہ ہماری جو مصروفیت ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں اس میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اکٹھے بھی بیٹھے ہونا آپ مان جائیں گے، 90% لوگ اس چیز کو مان جائیں گے کہ ایک ہی کمرے میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی اور بہو بیٹیاں بھی، تو اپنے موبائلوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی ملنے آیا یا آپ کے گھر کے بھی افراد ہیں تو موبائل سائڈ پہ رکھیں، آپس میں بات کریں، اس سے بھی انسان ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری چیز یہ کہ ہم لفظوں کے بھی کنجوس ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے. گھر میں بچے نے یا چلیں کام والی ہے، اس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، سو کبھی آج تم نے اچھی جھاڑ پونجھ کر دی ہے، آج تم نے کھانا اچھا بنا دیا ہے، یہ ان الفاظ کے بھی ہم استعمال نہیں کرتے. تو ظاہر ہے جب مزاج میں دوسرے کو حوصلہ افزائی دینا نہیں ہے تو خود حوصلہ افزائی لینا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا سمجھنا اور دوسرے کو ڈاؤن سمجھنا. تو ہم اچھے الفاظ بھی نہیں بولتے، اس کے بھی ہم کنجوس ہیں. لیکن اچھے الفاظ میں ضرور بتائیں، کہیں کہ جی آج آپ نے بہو ہے کھانا اچھا بنایا ہے، بیٹی ہے کہ ہاں آج تم نے یہ کام اچھا کیا ہے. بس اتنا سے ایک جملہ ہی بولنا ہے نا، کوئی بہت مہنگا تحفہ لا کے یا کوئی بہت مشکل چیز تھوڑی کریٹ کرنی ہے. لفظوں سے زندگی آسان ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری چیزیں یہی بات ہے کہ ناکامیوں کی، مصنف کہتے ہیں، لکھنا بڑا اچھا لکھا ہوا انہوں نے کہ ہر شخص کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں ناکامیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کامیابیوں کا راستہ جو ہے نا اصل میں وہ ناکامیوں میں سے گزر کے تو کامیابی کی طرف جاتا ہے. تو اگر ناکام ہونا نہیں آیا اور کسی کا کرٹیسزم تنقید لینی نہیں آئی جو کہ ہماری اصلاح کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کیا اصلاح کرے گا؟ کیونکہ مزاج میں تو کسی کی بات سننے کا ہے ہی نہیں. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان ناکامیوں کی وجہ سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے نا. اب آپ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اٹھا کے تو غزوہ بدر میں فتح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. لیکن اب یہ شکست کہاں تک، دیکھیں پھر آگے کے غزوات کتنے زیادہ، غزوہ حنین تک پہنچے، ہے نا. تو اب اتنی ساری فتوحات کے اندر اسلام جو پھیلا اس کے اندر مشکلات تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ ناکامی میں اور مایوسی میں نہیں جانا چاہیے، اصولاً نہیں ہونا چاہیے. لیکن انسان جو ہے نا حساس طبیعت پیدا ہوا، سینسیٹیو ہے، ہر کسی کو یہ ہوتا ہے میری سنو، ہے نا. تو ایک سوال بڑا لکھا ہوا ہے کہ حساس طبیعت کا مالک انسان منفی واقعات سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. ٹھیک ہے، اب یہ لکھا ہے جواب میں کہ یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی اسی قدر مشکل ہے کہ آپ پانی میں رہ کر اپنے آپ کو گیلا ہونے سے نہیں بچا سکتے، ہے نا. تو آج کل تو انفارمیشن کا طوفان اٹھا ہوا ہے، خبروں کی بھی ہیڈ لائنز دیکھیں اس کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظر انداز کرنا بے حد مشکل ہے. اس لیے اعلیٰ سطح پر، حکومتی سطح پر تو لوگوں کے لیے ایسی پالیسیز ہونی چاہیے. مثلاً جیسے آپ نے ٹی وی کھولا اور اس کے اندر یہی خبریں، یہاں قتل ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، اسی طرح کی وارداتوں کی خبریں ہوں گی تو لگے گا ملک پرامن نہیں ہے. بہت سے ملکوں کی پالیسی یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں نشر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب کئی لوگ صبح صبح اٹھ کے دیکھ لیتے ہیں موبائل میں موسم کیسا ہے، اور دیکھا کہ آج فوگ ہے، ہاں ہے بس تھوڑا سا اور سو لو، کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی، نمازیں پڑھنے کی، بس سو لو، اللہ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر طاری کر لیا.
اب آپ یہ جو اگر آپ کے ذہن کی بات ہوتی ہے، اسی طرح گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، شدید گرمی ہے تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، نیکی والے، ہے نا، وہ رکتے ہیں. بندہ کہتا ہے رہنے دو، پھر صحیح پھر. ہاں جی، گرمی بہت زیادہ، ہاں گرمی زیادہ، سردی زیادہ ہے، تو انسان کی نیکیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں حل کیا ہے؟ ان لوگوں کو دیکھیں جو پرسکون ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو ان حالات میں گرمی سردی موسموں کو بھی پیچھے کر کے آگے کی طرف چلتے ہیں. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا زندگی میں نیکی کرنا آسان ہوگی. نیکی کی نوعیت فرق ہو سکتی. عبادات میں تو انسان ایک پرسنل چیز ہے نا، معاملات والی نیکیاں جو ہیں نا وہ پھر آسان ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہیں شادی بیاہ پہ جانا ہو، یہ شادیاں بہت ہیں، ہاں فارم ہاؤس پہ چلے جائیں گے فوگ کے اندر لڑکتے کھڑکھڑاتے ہوئے، ہے نا، فجر کی نماز کے لیے مسجد مشکل. ہاں، تو اب یہ انسان نے خود دیکھنا ہے. تیسری چیز اب آپ دیکھیں جو انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتا ہے، وہ ہے کہ جیسے تربیت، بچوں کی تربیت سے اگر بات شروع کی جائے تو اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ظاہر مصروف زندگی میں ہے. گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرانے کے لیے الیکٹریشین کو بلائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک کرنا نہیں آتا. بچوں کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں کہ وہاں کے جو سبجیکٹس ہیں وہ پیرنٹس کو نہیں آ رہے. حساب بھی پڑھنا ہے، فزکس بھی پڑھنا ہے، میتھس بھی پڑھنا ہے، اور بھی سبجیکٹس ہیں. وہاں تک معاملہ ٹھیک ہے، کیا ہوا، استاد کے سپرد کر دیا. یہ تو سبجیکٹ نالج تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب بات تربیت کی آتی ہے نا، وہ ماں باپ نہیں کرنی ہے، وہ گھر کا ماحول ہی ہے. جیسی اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جب سلیکشن ہو نا بہو کی، جب آپ نے گھر لے کر آنی ہے تو کیا مزاج ہے، کیا دیکھ کر کے لے کے آ رہے ہیں، وہی تربیت بچوں کی ہوگی. اگر دین سے خالی لائیں گے تو جیسی ہوگی وہی بچے بھی ہوتے ہیں پھر، ہے نا. تو اس لیے ادارے جو ہیں وہ اس لیے تعلیمی ادارے بنائے ہیں کہ سبجیکٹ نالج مل جائے، انفارمیشن ملے. تزکیہ اور تربیت جو ہوتی ہے نا وہ گھر سے ہوتی ہے. جن گھروں کے اندر یہ ماحول ہے، اگر ان کو کہا کہ کوئی بڑا آپ کے پاس آ گیا تو آپ ان کو جگہ دیں بیٹھنے کے لیے، آرام سے بولیں، ہے نا، سلام کریں. یہ وہ چیزیں جو گھر سے سکھائی دیتی. ٹیچرس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ والی چیزیں سکھائیں. پھر دوسری بات ہے کہ جو کیتھارسس کی بات ہے نا، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بچہ اسکول کالج سے آئے، بیٹیاں آئیں یونیورسٹی سے، جو بھی، آپ گھڑی کو دیکھ کے 15 منٹ ان کی بات سنیں. آتے ہی السلام علیکم کر کے اپنے کمروں میں چلے جانا. اب اگر بچی نے کوئی ڈسکس کرنی ہے پرابلم، یا بچے نے کرنی ہے، وہ دب گیا نا اندر، وہ جو پرابلم، کوئی ٹیچر کی ڈانٹ، اسکول کی بچوں کی ہراسمنٹ، یا کوئی بھی چیز اگر ساتھ اپنے لے کے گھر کے اندر داخل ہوا ہے اور کسی نے گھر میں سنی نہیں بات، باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، صبح گیا شام، یہ بھی غلط ہے. ہمارے والد کے پاس ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں بھی جتنے بھی والدین ہوتے تھے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے، ان کی پرابلمس کو سنتے تھے. یہ آج کا رواج ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ لو پکڑو پیسے، یہ لو پکڑو اے ٹی ایم کارڈ، کھاؤ پیو تو عیش کرو. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں، تو وہ غلط ہو رہا ہے نا. کیوں اسٹریس میں بچے اس لیے جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹریس ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، ڈائبٹیز ہو رہی ہے، بازار سے کھانے کا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ینگ لڑکوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے کیونکہ باہر سے کھانا پینا زیادہ ہے، پروٹین شیک بہت زیادہ پینے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اب جم بھی جا رہے ہیں اور اپنے مسلز بھی بنا رہے ہیں اور ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس میں میڈیسنز ایسی ہیں جو ہارٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو وہ چیزیں جو میڈیکلی چیزیں انسان کے صحت کو ڈاؤن کرنا شروع کرتی ہے. تو پھر تھوڑی دیر رک جائیں. جب کووڈ آیا نا تو سب نے کہا پتہ نہیں ہم کہاں بھاگ رہے تھے، کیا حال ہے، فون پہ موبائل پہ کوئی بات ہوتی تھی، کہتے ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں. تو اللہ نے کہا یہ لو پکڑو ٹائم، ہے نا. گھر والے ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو گئے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے. پہلے نہیں تھا تو اللہ نے بھی تھما دیا. تو اپنے آپ کو بتائیں، یہ میں اپنی بچیوں کو بھی بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا، اب ظاہر اللہ نے صاحب اولاد کے بچوں کو انجوائے کریں، آپ ان کی فیلنگز ان کو بتائیں، کہ بچوں کو بتائیں آئی ایم سیڈ، آئی ایم ہنگری، آئی ایم لونلی، مائی ٹمی از فل. ان کو ایسی باتیں کرنا سکھائیں. جب یہ چیزیں سیکھیں گے نا تو ان کو پتہ ہوگا ہم نے اب کس وقت کیا کھانا ہے. المیہ تو یہ ہے نا کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم نے
کرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو تعلیمی ادارے جو ہے وہ انسان کو تعلیم ضرور دے دیں گے، لیکن اس کا جو کتھارسس ہے نا، جو تزکیہ ہے، وہ گھر سے ماں باپ کے لیے. ہماری نانیاں دادیاں تو کوئی نہیں یونیورسٹیاں گئی تھیں، تو کیا ہوتا تھا، ہور پتر کی حال ہے پوچھتی تھی، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعائیں دیتی تھیں اللہ کے حوالے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، خیر کا دن ہو، رزق میں برکت ہو. کتنی مائیں دعائیں دے، پیچھے سے دعاؤں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، خیر سے آؤ، ہے نا. اب غصے میں کھاتے پیچھے مائیں، دودھ پی لو، ناشتہ کر لو، کہاں جا رہے ہو، جلدی کرو، کھایا نہیں، ہاں بس یہی رونا، کھا لو کھا لو کھا لو. ہاں بغیر بچے کچھ کھائے پی اسکول چلے گئے، کھا لیں گے کچھ نہ کچھ، لنچ دیں ان کو. یہ تربیت واپس آ جائیں، اس نیچرل انوائرمنٹ کریٹ کریں گھروں کے اندر، بچوں کے ساتھ بات کریں، اور یہ ہبڑ دھبڑ کے کو چھوڑ کے اپنے مزاج کو سکون والا کریں. اور دیکھیں آپ کے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں مشغول بھی ہیں اور پرسکون بھی ہیں. ایسے لوگ ڈھونڈیں، ان کو فالو کریں. انسٹاگرام نہیں فالو کرنا، یہ جو فیس بک میں چیزیں فالو کر رہے ہیں، ایسے لوگ دیکھیں اور ان سے دیکھیں کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، ان کا رہن سہن، کھانا پینا کیسا ہے، وہ اپنی زندگیوں میں کس طرح انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. پرسکون لوگ ڈھونڈیں. اگلی بات کیا ہے، کیتھارسس کے لیے اپنی مدد آپ کرنا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کوئی اچھی کتاب ہے، اگر تو انسان اچھی کتاب پڑھ رہا ہے، اس سے بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہے، تب بھی اس کا کیتھارسس ہو رہا ہے نا. وہ اپنی مشکلات، کسی کو جیسے مزاج میں حسد بہت ہے اور پتہ ہے کہ میرے اندر حسد ہے نا. کسی کے مزاج میں غصہ بہت ہے، اس کو پتہ ہے میرے اندر غصہ زیادہ ہے، تو لوگ کتابیں ڈھونڈتے ہیں. لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ریسرچ ورک کر کے، اور وہ کتابیں جب لکھیں تو انسان پڑھتا ہے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ اچھی کتاب سے اپنی اصلاح کر لیں، ہے نا. جیسے اب آپ دین کی نسبت سے دیکھیں تو قرآن میں جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، پہلے 10 پاروں میں اصلاحات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیے ہیں، اور انسان نے رہنا کیسے، کھانا کیسے، چلنا پینا، خاندان کیسے بنانے ہیں، خوشی غمی کیا ہے، سب طریقہ بتایا ہے نا. اب اگر خالی کتاب آ جاتی تو لوگوں نے کہنا تھا، اللہ معاف کر، جیسے یہودیوں نے کہا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ تورات کی تعلیمات پر عمل کریں، تو مسلمانوں نے بھی کہنا تھا قرآن کو پہ کون عمل کرے. ابھی تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو اردو میں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں تو پھر اب آپ دیکھیں لوگ کہہ سکتے تھے. تو اللہ نے جس پر قرآن نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں نے عمل کر کے دکھایا. کھانا کیسے، چلنا کیسے، بیوی کے ساتھ تعلق کیسے، اولاد کے ساتھ کیسے، خوشی کیا، وفات کیا، ہر چیز پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہماری رہنمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر صرف یہ کہیں کہ نہیں جی آلویز کمپلیننگ، مزاج میں ہر وقت شکایت ہو، یہ لوگ پرسکون کبھی بھی نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پر خوش ہونا آتا ہے. میں پچھلے دنوں ہی سوچ رہی تھی کہ میں نے 3 مختلف اسکولوں میں پڑھایا، جو میں نے اپنا مونٹیسری کا کورس کیا نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں تنخواہ لینے کے لیے میں نے پڑھایا تھا، یا جو سبجیکٹ نالج تھی اس کو سمجھنے کے لیے پڑھایا تھا، یا اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے اسکیپ تھا، ہانڈی روٹی نہ کرنی پڑے، چلو چلو باہر چلو کماؤ تو کھاؤ، کیا تھا. تو میں نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس دن میرا دل کیا میں ریزائن دے کے آ گئی کہ جی میں نے نہیں کرنی نوکری. تو مجھے اس کا کیا مطلب تھا کہ مجھے مجبوری نہیں تھی پیسے کی، ٹھیک ہے. اب جو میں نے پڑھا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ہاں چھوٹے بچے تھے میرے، اپنے بچے چھوٹے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ چلو یہ جو ٹیبل مینرز ہیں، سینسوریل ایکسرسائزز ہیں، اور جتنا پڑھا EPL کا پڑھا، یہ سارا اس کو امپلیمنٹ بچوں میں کیسے کرنا، ٹھیک ہے، وہ سیکھا. وقت گزارنے کے لیے تھا تو وقت گزارنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا. ہاں کچھ یہ بھی ہوتا، لیکن یہ تھا کہ یہ کنسٹرکٹیو وقت گزارنے کے لیے چیز تھی، کہ ایسی چیز تھی جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا تھا.
ایسی چیز نہیں ہے جیسے آج کے دور میں موبائل ہے تو آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، وقت تو وہاں بھی لگ رہا ہے نا، اسکیپ ہو رہا ہے. بچیاں کہہ رہی ہیں کوئی سیزنل ڈرامہ شروع کر لیا، چوتھا سیزن چل رہا ہے، فلانے کس چل رہے، دیکھ کے آ رہے ہیں جاپانیوں کو، کوریا کو، چائنیز، یہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں لڑکیاں. ٹھیک ہے، اب ان کی جو پرابلمز ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کی زندگیوں میں آئیں گی، تو وہ پھر مشکل ہے اگر مائیں نہیں چیک کر رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اپنی مدد آپ کے اندر ایسے لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے اوپر محنت کی ہے، اپنے اوپر کام کیا ہے نا. یہ جو میں نانیاں دادیاں بار بار کہتی ہیں اس میں یہ ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے خاندان تھے، 8 9 بچے ایک ایک گھر میں تھے. اس کے اندر ایک ہی عورت تھی، ہوتی تھی ماں، جو اپنے بچوں کی بات سنتی تھی، پوری بات تسلی سے. اس چیز کی کمی ہے، پوری بات ہم بچوں کی نہیں سنتے، بچوں کو کہ چپ کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے ماں کا. نانیاں دادیاں پوری سنتی تھی، پھر اینڈ میں مجھے یاد ہے اسمائل دیتی تھی، ایک مسکراہٹ تھی. یہ مسکراہٹ بھی چہروں سے غائب، چہرے بھی ہونک حال، ماتھوں پہ جھریاں جلدی جلدی پڑ رہی، علیحدہ بات کریمیں لگا لگا کے اس کو ختم کر رہے ہیں. خوشی کے ساتھ ہی چہرے پر نور ہو سکتے ہیں. وہ اندر کا سکون جو ہے وہ ڈھونڈیں، ان لوگوں نے کیسے اپنے اندر ڈھیلا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک پھر کہتے چلو پتر کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے گا. یہ الفاظ ہوتے تھے، زندگی چلتی رہتی تھی. تو اب کیا ہو گیا، یہ چیزیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اپنے اندر کے بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر اپنے اسٹریس بہت زیادہ ہے. جتنے میرے پاس وہ آتے ہیں نا شام کو، کبھی موبائل دیکھو، کبھی دوپہر کو دیکھو، ایسے ایسے مسئلے ہیں عورتوں کے جو کہ خود کے بنائے ہوئے ہیں. اپنے آپ پہ ترس کھانا، ہائے میں بیچاری، میں نے اتنا ساری زندگی خامند کا کیا، سسرال والوں کا اتنا کیا، ریٹرن نہیں مل رہا. تو اگر مقصد کمزور ہوگا تو ریٹرن کی امید میں بیماریاں زیادہ لگیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ امید رکھی ہے نا، دوسرے سے رکھی ہوئی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے کرے. مزاج میں جب یہ ہوگا کہ میں نے دوسروں کا بھلا کرنا ہے، میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، میں نے گھر میں کسی کو گلاس پانی کا دینا ہے یا اس کی پرابلم سننی ہے، ان عورتوں کے اندر یہ پرابلمز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بڑی اچھی مثال دی ہوئی ہے یہاں پر کہ اگر ریشم میں کھدر کا پیوند لگ جائے یا کھدر میں ریشم کا پیوند لگے تو ظاہر ہے شخصیت کی گرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ صحیح معنی میں سمجھ آئے. یہ دیکھیں اب کیونکہ دین سے دور ہوتے ہیں نا، تو ہماری جو سمجھ ہے نا وہ کام میچیورٹی پازیٹیوٹی 35 سال کے بعد آ رہی ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا جو دین کی نسبت سے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان بچیوں میں 20-21 سال کے اندر بھی میچیورٹی ہوتی ہے، ریالٹی ہوتی ہے، نیچرل بیہیویئر ہوتے ہیں ان کے، قدرتی، بناوٹ نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا. تو وہ خوشحال ہوتے ہیں. پھر یہ والی جو پرابلمز ہیں نا جو انسان کے اندر کی جو پرابلمز ہیں، وہ اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. ریفائن اپنے آپ کو تبھی انسان بنا سکتا ہے اچھا انسان جب جو حقیقت پسند ہو. ٹھیک ہے، حقیقت پسندانہ زندگیاں ہوں، آرٹیفیشل لائف سٹائل نہ ہو. یہ جب میں نے اپنا مدرسے کا کرنا تھا تو ایک عورت نے کہا میں نے اتنا اچھا آف وائٹ کارپیٹ بچھایا تو میرے مہمان آئے اور انہوں نے ایسا خراب کر دیا، تو میں نے پھر گرے رنگ کا بچھایا. میں نے کہا ہر مزاج کی خاتون نے آنا ہے، تو میں اسی ٹینشن میں رہوں گی کہ صوفہ گندا تو کارپیٹ گندا، تو میل خورا رکھ لیں. آپ نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اور اپنے رشتے نہ توڑیں. بہت سے خاندان میں نے ایسے دیکھا ہے جو پوتوں کو، نواسیوں کو، نواسوں کو اتنا پریشر ہے کہ دادی کا کمرہ گندا نہیں کرنا، دادی کے پاس ادب تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، وہ بیریئر کیا ہوئے ہنسی خود بنائے ہوئے ہیں.
تو بچے بھی کہتے رہن دو دادی نو کل ہی رہن دو. وہ تو ہر گھر کی کہانی ہے نا. اب وہ تو انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. ہاں ہاں تو اچھی بات ہے. جن گھروں میں یہ پیار محبت ہے وہاں بہت اچھی بات ہے. آخری چیز کو دیکھیں, کیا اللہ سے تعلق انسان کے لیے بہترین کتھارسس ہے؟ تو جواب میں مصنف نے لکھا ہوا کہ جو انسان تہجد گزار ہے, باقاعدگی سے, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو ڈپریشن یا مایوسی اس کے قریب سے بھی نہیں آتی. اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گے لیکن اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میری مدد کرے گا. وہ رب کی مدد کے سہارے بہت سی مشکلات سے بڑی آسانی سے نکلتا جاتا ہے, نکلتا جاتا ہے, نکلتا جاتا ہے. اگر کبھی کوئی معاملہ, کوئی چیز اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو رات کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ جو تہجد گزار عورتیں ہیں وہی ہیں. ویسے تو علماء کرام کہتے ہیں جو لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں نا, یہ تہجد بھی ضرور پڑھیں. حالانکہ نفلی نماز ہے لیکن ایک بڑا اسٹرانگ باؤنڈ بن جاتا ہے انسان کا جو تہجد پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اسے لگتا ہے کہ میرے رب نے بڑے قریب ہو کر میری بات سنی ہے اور اب وہ اس کا کوئی حل نکالے گا. جس انسان کا رب پر ایمان اور یقین سے بڑھ کر بھروسے کا تعلق بنتا ہے, کیونکہ اللہ پر ایمان اور یقین تو ہندو عیسائی بھی کرتے ہیں, ہے نا, وہ بھی مانتے ہیں اللہ کو. لیکن جب رب پر بھروسہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب موجود ہے, میرے ساتھ ہے, میرا رب ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہے, آئندہ بھی کرے گا, مجھے ڈوبنے نہیں دے گا مجھے, تو ایسا انسان ڈپریشن میں بالکل نہیں جاتا. ہم ایسے لوگوں کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے چہرے بھی معصوم ہوتے ہیں, جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں, پرسکون ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. یہ چیز انسان نے اپنے اندر خود ڈیولپ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اندر لے کر آنی ہے. جو بھی مشکل حالات تھے اس کے بعد انسان سوچے کہ رب سے میں زیادہ قریب ہو گیا یا مجھے شکوہ ہے اللہ سے کہ اللہ نے مجھے کیوں یہ ایسے حالات دی. جب جواب آ جائے گا تو اس کا حساب سے انسان اپنی مشکل پریشانی میں سے گزر جاتا ہے. اب یہ ایک دفعہ گزر گیا تب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب دوسری آئے گی نہیں, دوسری مشکل کا لیول زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, ہر کسی کو نہیں خدا آزماتا, ہر کسی کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. وہ دنیا میں مست رنگینیاں, اور جو اللہ نے جب دنیا کائنات بنائی ایک دفعہ بھی اس کو محبت سے نہیں دیکھا, اور جو دنیا چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں دنیا کا, آخرت سے غافل ہوتے ہیں, وہ مست زندگی گزارتے ہیں, وہ کھیل تماشے کے اندر ہیں. جو اللہ کا بندہ ہے وہ تھوڑا سا اللہ اس کو دباتا ہی رہتا ہے, دکھ تکلیف آتی رہتی ہے, اور کیا نکلتا ہے, یا اللہ, اور اللہ سے قریب. جی بس اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائشوں کے دین کے لیے قبول کرے. لیکن اگر آپ نے مقصد کوئی اللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے رکھا ہے اور اس میں حصہ ڈالنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اللہ چیک ضرور کرے گا, کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, دین اسلام کی سربلندی, اپنی ذات سے باہر نکل آئے اور اسلام کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے نا, پھر آزمائشوں کے ڈھیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان ہمارے بہتر کرے, اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے اعلیٰ ترین درجے دے. فاستبقوا الخیرات ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں, اور پھر جنت میں سورہ یاسین میں نا, سلام قول من رب الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے سلام. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے, ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.